अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पिछली वीडियो में आपने ग़ज़वा तबूक की तफ़सीलात और बैर माउना और रजी के मासूम सहाबा कराम की शहादत का वाक़या सुना, जिनकी शहादत पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सदमा हुआ। यहाँ से आज की एपिसोड का आगाज़ करते हैं। ग़ज़वा तबूक के बाद सराया भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर तरफ से वफ़द आने लगे, यानी लोग वफ़दों की शक्ल में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। एक रोज़ बनी हनीफ़ा का वफ़द आया, उसमें मुस्लिमा कज़्ज़ाब भी था। उन लोगों ने उस शख्स को कपड़ों में ढांप रखा था। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और आपके हाथ में खजूर की टहनी थी। टहनी के सिरे पर कुछ पत्ते भी थे। मुस्लिमा ने आपके नज़दीक आकर कहा, आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लीजिए। हज़रत ने उसकी बेहुदा बात के जवाब में इरशाद फरमाया, अगर तू मुझसे ये टहनी भी मांगे तो मैं तुझे ये भी नहीं दे सकता। नबी करीम इसकी आमद से पहले ये सहाबा कराम से फरमा चुके थे कि मैंने देखा है कि मेरे हाथ में सोने के 2 कंगन हैं। अल्लाह ताला ने मुझे वही की कि उन पर फूंक मारो। मैंने फूंक मारी तो दोनों कंगन उड़ गए। इससे मैंने ये ताबीर ली कि 2 कज़्ज़ाब यानी झूठे नबी ज़ाहिर होने वाले हैं। ये 2 झूठे तलीहा और मुस्लिमा हैं। तलीहा तो यमन के शहर सना का रहने वाला था और मुस्लिमा अमामा का। दोनों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक ही में नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। उस वक्त यही मुस्लिमा आया था। वापस अपने लोगों में जाकर उसने ये बात उड़ा दी कि मोहम्मद ने मुझे नबूवत में हिस्सेदार बना लिया है। फिर ये कुरान करीम की आयात की नकाली में ऊट पटांग किस्म के अरबी जुमले बोलने लगा और लोगों से कहने लगा कि मुझ पर ये वही आई है। अपनी उल्टी सीधी करामात दिखाने लगा, फर्जी मौजज़ात दिखाने लगा। इस तरह लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। इस रोसिया ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त भी लिखा था। उसमें लिखा, मुझे आपकी नबूवत में शरीक कर लिया गया है। हम दोनों आधे आधे के मालिक हैं, मगर कुरैश के लोग इंसाफ पसंद नहीं हैं। हज़रत ने उसके जवाब में ये ख़त लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम है। सलामती हो उस पर जिसने हिदायत और सीधे रस्ते की पैरवी की। अम्मा बाद, ये रोए ज़मीन अल्लाह की मालिक है। वो अपने बंदों में जिसे चाहे उसका वारिस बना दे। दर हकीकत बेहतर अंजाम तो अल्लाह से डरने वालों का ही होता है। आपने ये ख़त 2 कास्दों के ज़रिए भेजा। उसने ख़त पढ़कर उन दोनों से कहा, क्या तुम भी वही बात कहते हो जो उन्होंने लिखा है? जवाब में दोनों कास्तों ने फरमाया, हाँ, हम भी यही कहते हैं। उस पर उसने कहा, अगर कास्तों को हलाक करना दस्तूर के खिलाफ ना होता तो मैं तुम्हारी गर्दनें मार देता। इस झूठे के खिलाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जंग लड़ी गई। उस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। उसमें मुस्लिमा कज़्ज़ाब हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथों मारा गया था। हज़रत वहशी वो हैं जिनके हाथों ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा शहीद हुए थे। बाद में वो मुसलमान हो गए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों के नाम खतूत लिखवाए और इन खतूत में उन बादशाहों को इस्लाम की दावत दी। रोम के बादशाह हरकिल को भी ख़त लिखवाया। ये ख़त हज़रत वजी कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हो लेकर गए। रोम के बादशाह खुद को कैसर कहलवाते थे। कैसर ने आपके ख़त का एहतराम किया, लेकिन ईमान लाना उसके मुकद्दर में नहीं था। इसी तरह हुजूर ने ईरान के बादशाह कसरा परवेज़ के नाम ख़त लिखवाया। ये ख़त अब्दुल्ला सहमी रज़ी अल्लाह अन्हो लेकर गए। उसने ख़त सुनने से पहले ही उसे चाक करने का हुक्म दिया। उसके हुक्म पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ दिया गया। उसने अपने दरबार से कासिद को भी निकाल दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी सवारी पर बैठे और वापस रवाना हुए। मदीना पहुंचकर उन्होंने सारी तफसील सुना दी। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरा की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो गई। उधर कसरा परवेज़ ने अपने यमन के हाकिम को लिखा
مجھے معلوم ہوا ہے قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیج دیے، دونوں مدینہ پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان کے حلیے کو دیکھ کر فرمایا، تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے ہیں؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا کس نے حکم دیا؟ جواب میں وہ بولے، ہمارے پروردگار کسریٰ نے۔ حضرت نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے اور وہ فلاں مہینے اور دن اسے ہلاک کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسریٰ کو فلاں مہینے اور فلاں دن ہلاک کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا، اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اس کے بیٹے شیربیہ نے اسی دن اسے قتل کر دیا جس کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ بازان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً حضرت کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ حضرت اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کچاوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی۔ اس وقت آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو، نہ دکھاوا اور نہ ظاہرداری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیح میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ پڑھنا شروع کر دی۔ راستے میں حضرت نے ذی طویٰ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمائی۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب سلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، بس اے ہمارے پروردگار تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبے میں اضافہ ہی اضافہ فرما دے۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے۔ باقی 4 چکر معمولی رفتار میں لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ حضور نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔
جب صفا پر چڑھتے اور کعبے کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید بیان فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحد لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت نے ان صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحج کو حضور مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ مینا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ مینا میں حضرت نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی۔ رات وہیں گزاری۔ وہ جمعے کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ نے مینا میں ہی پڑھائی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک کبا بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اس کبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگو سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ پس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہارے اصل مال تمہارے لیے حلال ہیں۔ نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اب اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین میں اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں، ہاں اگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔
عرفات میں ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے پوچھا، حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ پھر آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہو جائیں، تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو حضور نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ یہ کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت اسامہ آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار فرمایا اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے۔ آخر میں دریافت فرمایا، اے لوگوں، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے۔ میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لیں، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے ہی لائے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے۔ گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح فرمائے۔ حضور نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ منی کا تمام مقام قربانی کی جگہ ہے۔ اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور کو حضرت عائشہ نے خوشبو لگائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے۔ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا۔ کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ منی واپس تشریف لے گئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی جمرات کی، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ منی کے قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔
طواف وداع کے بعد حضرت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیر خمنابی تالاب کے مقام پر حضرت نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگوں، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا، اے اللہ، آپ گواہ رہیے گا۔ اس سفر سے واپسی پر آپ نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر آپ کی نظر مدینہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ 11 ہجری ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز حضرت نے حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد کو شہید کیا گیا تھا، اور اس علاقے کو اسلامی شاہ سواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے کر جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کو پرچم عطا فرمایا اور پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضرت نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نوعمر سپہ سالار کو کیوں مقرر فرمایا۔ جب حضرت کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضرت مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگوں، یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔
اب جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ آن حضرت سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ اس کے باوجود فرما رہے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر آن حضرت نے حضرت ابوبکر صدیق کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ آن حضرت کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ نے آہستہ سے آپ کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔